अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उन मेरे लिए मतलब ये एज़ाज़ की बात है कि आई एम सिटिंग अक्रॉस द टेबल फ्रॉम हर। शी वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, इनफैक्ट दी फर्स्ट जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। और इसके साथ पाकिस्तान की तारीख़ का तो वो हिस्सा हैं ही हैं, साथ ही साथ इकबाल के घराने का उजाला भी हैं। तो आज इनके ज़रिए हम थोड़े से कायद आज़म के उस जज्बे को, इकबाल के उस ख्वाब को और पार्टीशन के उन लम्हात को याद करेंगे, जीने की कोशिश करेंगे, महसूस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आपके सामने बैठ के आपसे बात करके। आप मुझे बताएं कि यू आर वेरी यंग जब आज़ादी मिली पाकिस्तान को। पता तो लगा था ना। हाँ, 6 साल की थी मैं, तो हम ये पाकिस्तान का झंडा लेके फिरते थे। उन ज़मानों में सफ़ेद उसमें हिस्सा नहीं था, एक ही जैसा था। हाँ, और तब देखें कि आप 6 साल की थी, तब आप में इतना जज्बा था, तो आपके इर्द गिर्द के जितने लोग थे क्या क्या महसूस करते थे, वो कैसा जोशो वलवला था? बस इसी तरह का। बहुत हमारा घर सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ था, तो एक अजीज़ सी हमारी, ज़रा मैं तो खैर बहुत छोटी थी ना, वो थी 17-18 साल की, वो झंडा लेके सेक्रेटेरिएट की दीवार फलांग गई और ऊपर जाके सेक्रेटेरिएट पे नस्ब कर दिया। और आपने वो स्पीच सुनी थी, वो ऐलान सुना था जब ये हुआ था रेडियो पाकिस्तान पे? मुस्तफ़ा अली हमदानी, बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान है, तो बिल्कुल सुना था, सबने सुना था, बहुत अच्छा लगा था। तो उस टाइम जब रेडियो पर वो चल रहा था कि आपको पाकिस्तान मुबारक हो, तब क्या लोग किस तरह के, पूरे आपके इर्द गिर्द क्या माहौल था? बड़े खुश थे, इसलिए कि उनको पता था कि अब हमें आज़ादी मिली है सच्चे तौर पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कभी कायदे आज़म की कोई स्पीच खुद सुनी, जाकर अटेंड की? नहीं, रेडियो पे सुनी? लेकिन रेडियो पे सुनी। और आपके आई एम श्योर जो इर्द गिर्द के लोग हैं, कोई ना कोई तो गया होगा सुनने। मेरी वालदा गई थी, मेरे वालिद गए थे जब यहाँ उन्होंने मीनार पाकिस्तान में यौम पाकिस्तान मनाया था और तकरीरें की थी, सब सुने थे। तो उन्होंने क्या बताया कि उस टाइम जब कायदे आज़म स्पीच दे रहे होते थे, जब वो स्टेज पे होते थे, उस जज्बे से स्पीच दे रहे होते थे, तो वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, जब पाकिस्तानी ख्वाब था, कोई नहीं कहता था, और उनको कह रहे थे जी आप ये तो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, आपको क्या समझ आती? कहते हमें ये समझ आती है कि जो कुछ बात कर रहा है ये सच बात है और ये हकीकत है, इसलिए हम सुनने को बैठे। वो मतलब अकीदत की हद तक पहुँचे हुए थे। बिल्कुल अकीदत थी, हर एक को अकीदत थी। अभी देखिए ना, इतने साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को, अब तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की अगर हम बात करें बहैसियत मुल्क, आपको क्या लगता है कि किस हद तक हम आगे गए हैं, अगर हम गए भी हैं तो? आगे तो गए हैं यकीन। देखिए, हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, अब इसको बढ़ाएंगे और इसको फैलाएंगे अपने इर्द गिर्द। हर काम में आज़ादी अफकार होनी चाहिए। बेशक। अच्छा, साथ ही साथ वुड यू से कि आज का जो पाकिस्तान है, जो इकबाल ने ख्वाब देखा था, ये वही पाकिस्तान है? उन्होंने तो यही कहा था ना कि मैं चाहता हूँ कि बरे सगीर हिंद में एक ऐसा आज़ाद मुल्क या मुल्क हो जहाँ आज़ादी हो और हकीकत हो, हकीकत शनासी हो और पाकिस्तान की बात हो, तो वो तो होगी। बिल्कुल। और लेकिन मैम, मुझे लगता है कि आजकल ना हम लोगों ने, हमें बड़े ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी को ना फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, जिनमें अब शायद वो जज्बा नहीं है यौम आज़ादी मनाने का। क्योंकि आपको पता है थोड़े से हालात, मसाइल इतने ज़्यादा हैं, वसाइल की कमी है, लोगों में मायूसी ज़रा फैली हुई है, तो उस लिहाज से भी ना आज़ादी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उनको ये याद दिलाने की ज़रूरत है हमें कि किस किस्म की जिद्दोजहद के बाद जाकर हमें ये आज़ादी मिली थी और किस कीमत पर मिली थी। तो आप तो इधर लाहौर में ही मौजूद थी, बड़े ज़्यादा लोग हिजरत करके आए थे, यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे, और मुश्किल उन्होंने काटी, जो कुर्बानियाँ दी थी उन्होंने। बहुत। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा?
دیکھیے میں تو رہی یہاں رہی تھی، اس لیے میرے لیے تو یہ سب باتیں سنائی تھی. ہمارے قریب ترین تھا مہاجرین کا کیمپ، اس میں روز لوگ آتے تھے لٹے ہوئے، بالکل کچھ ان کے پاس نہیں تھا، نہ تن پہ کپڑا تھا نہ کھانے کو کچھ تھا. تو میری والدہ روز صبح اکٹھا کرتی ہوتی تھی اپنے دوستوں سے، سب سے کھانے پینے کا سامان گھر میں بھی پکواتی تھی، پھر لے جا کے وہاں بانٹتی تھی. جو پناہ گزینوں کی کیمپ تھا کپڑے لے کے جاتی تھی، روز ان میں تقسیم کرتی تھی. تو کچھ نہ کچھ بہتری تو لانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب اس زمانے میں کتنی بہتری آ سکتی تھی، بہت مشکل ٹائم تھا. اور بڑی ایسی کہانیاں بھی سننے میں آتی تھی میم کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کی عزتیں بچانے کے لیے اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے خود ہی ان کو زہر تک دے دیتے تھے، کیونکہ وہ اتنا کافی بری حالات تھے وہاں کے. زمانہ بہت خراب تھا. لیکن یہ تو جو لاہور سے باہر سے ہجرت کر کے آئے نا، ان کے واقعات آپ بتا رہے ہیں. میں تو لاہور میں رہتی تھی تو میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ پورے قافلے لوٹے جاتے تھے، اتنا ظلم و بربریت ہوتی تھی. بالکل تو کسی ایسے شخص سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہو جس نے آپ کو کوئی ایسا قصہ سنایا ہو؟ چھوٹی سی تو میں بچی تھی 6 سال کی، مجھے کیا بتانا تھا. پھر بھی زندگی کے دوسرے آگے والے فیز میں شکر ہے نہیں بتایا، تکلیف دہ باتیں تھیں نا. مجھے بتائیں، جب آپ کی دیکھیں علامہ اقبال کی بہو ہونا، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ ایٹ آل، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، اعزاز کی بات ہے. ہزاروں خواتین ہیں، کوئی بھی ہو سکتی تھی. اچھا، آپ کو کب پتہ چلا جا کے کہ جاوید صاحب علامہ اقبال کے بیٹے ہیں؟ جب میری شادی ہوئی ہے مجھے پتا تھا. اچھا، آپ کو اس سے پہلے؟ بس جس وقت بھی رشتہ آیا تب بھی پتا تھا. ارینج، اٹ واز اے ٹوٹل ارینج میرج سیٹ اپ یا اس سے پہلے کوئی ملاقات؟ ان کی بہن منیرہ بانو نے رشتہ ڈالا تھا. اچھا، اس سے پہلے نہ آپ کی منیرہ بانو جی کے ساتھ کوئی واقفیت تھی، بات چیت تھی؟ کچھ بھی نہیں. تو جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ علامہ اقبال صاحب کے بیٹے ہیں تو اس ٹائم کیا کیفیت تھی آپ کی؟ کیا آپ نروس تھیں یا تھوڑے سے پریشر میں تھیں یا آپ ایکسائٹیڈ تھیں؟ کچھ بھی نہیں، بس میں نے ٹیک فار گرانٹیڈ کیا جیسے عام حالات ہیں. اچھا، تو آپ لوگوں کی جو نیو یارک میں ملاقات ہوئی تھی، یہ رشتہ آنے کے بعد ہوئی تھی؟ پہلے. لیکن تب اتنی کوئی خاص ملاقات نہیں، کوئنٹینس کی طرح سے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کا اپنی بہن کو کہنا کہ آپ کہتے رہتی ہیں شادی کرو شادی کرو. میں نیو یارک میں خاتون کو ملا، ان سے میرا رشتہ کرا دو. پھر انہوں نے پتہ کیا تو پتہ لگا میرے سے بات ہوئی تھی، تو بس انہوں نے کرا دیا رشتہ اور ہو گیا. اچھا، تو if I'm not mistaken تو آپ لوگوں کا ایج گیپ بھی بڑا زیادہ تھا؟ جی زیادہ تھا، 16 سال کا. تو جب آپ وہ فیصلہ لے رہی تھی کیا چل رہا تھا آپ کے دماغ میں؟ کچھ بھی نہیں، بس میں نے سوچا ٹھیک ہے، تھوڑے وقت زیادہ آپ آزادی سے جئیں تو بہت سا وقت سکون سے نہ جئیں تو اس کا کیا فائدہ؟ کون سی ایسی ان کی کہہ لیں کہ کوالٹیز تھیں جنہوں نے آپ کو اٹریکٹ کیا یہ فیصلہ لینے پر؟ سچ بولتے تھے، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. واہ، بڑی زیادہ آپ کو ان سے بھی، اور پھر جب آپ کی شادی ہو گئی ایکسٹینڈڈ فیملی سے بھی ان کے بڑی زیادہ چیزیں آپ کو سننے کو ملی ہوں گی، واقعات سننے کو ملے ہوں گے علامہ اقبال کے. تو وڈ یو سے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو تھے ان کی کافی زیادہ چیزیں علامہ اقبال سے ملتی جلتی تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں تھی ملتی. ان کو تو شعر کہنا آتا ہی نہیں تھا. اچھا، بلکہ لوگ پوچھتے تھے تو کہتے تھے میری اہلیہ کو پوچھے، اس کو بڑے اشعار آتے ہیں، مجھے کوئی نہیں آتا. تو یہ مطلب ان کے اچھی خاصی کتابیں بھی اقبال صاحب علامہ اقبال چھوڑ کے گئے ان کے لیے، اور ساری فلاسفی کی بھی اپنی ساری کتابیں، پھر بھی ہی واز نیور انٹو اٹ. تو کیا مشاغل کیا تھے ان کے؟ پھر کتابیں پڑھتے لکھتے تھے، لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، لیکن اشعار نہیں. اشعار نہیں. چلیں، اس کے علاوہ کیا ڈفرینسز تھے باپ بیٹے میں؟ بس وہ بھی پریگمیٹک تھے، یہ بھی پریگمیٹک تھے، مطلب حقیقت پسند تھے. اچھا، انہوں نے، اب ظاہر سی بات ہے ہی واز ویری ینگ جب
علامہ اقبال کی ڈیتھ ہو گئی تھی, 7 سال کے تھے وہ میرے خیال سے, تو پھر بھی کوئی ایسا واقعہ کوئی انہوں نے اپنی کی میموری آپ کے ساتھ شیئر کی ہو؟ نہیں, بس جس وقت علامہ ضعیف ہو کے تو ان کی نظر ذرا کمزور ہو گئی تھی, تو انہوں نے دروازے کو ایسے دستک دی ان کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے. انہوں نے پوچھا پلنگ سے کہ کون ہے؟ کہنے لگے میں جاوید ہوں. کہتے ہیں جاوید بن کے دکھاؤ تو جانے. ارے تو وہ بات ان کو کبھی نہیں بھولی. نہیں, یہ بات ہے بھی ایسی. اچھا, بڑے زیادہ لوگوں کو میم یہ نہیں پتا کہ علامہ اقبال خود بائی پروفیشن ایک لائر تھے. انہوں نے بہت کم پریکٹس کی, بہت لیکن کم تھے وہ. اور اس کے بعد ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی لائر تھے, آپ بھی لائر, آپ نے بھی پریکٹس کی. آپ نے سب تو لائر بھی تھے, پھر جج بھی تھے. بالکل, آپ بھی, بالکل آپ بھی, اور اب آپ کے 2 بیٹے بھی. تو یہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ جو کہ بڑے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا. اس کے علاوہ بھی بڑی زیادہ چیزیں ہوں گی نا جو علامہ اقبال صاحب کی جو بڑے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. اکثر دنیا کو پتا ہے کیونکہ ان کی زندگی تو ایسی ہے جیسے روشن کتاب, سب ہر ایک کو پتا ہے. لیکن پھر کچھ تو ہوگا نا جو نہیں پتا. کچھ ایسا بتائیں, کیونکہ آپ نے مس ڈورس جو آخری لمحات میں ان کے ساتھ تھیں, آپ نے ان کی بہت زیادہ مدد بھی کی. انفیکٹ آپ نے وہ کتاب بھی لکھی, اقبال ایز اے نیو ہیم. اور اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن علی بخش جو تھے, علی بخش ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے. بالکل, ان کے بڑے پرانے ملازم, انہوں نے بھی آپ کو بہت کچھ سنائے ہوں گے. زیادہ ضعیف ہو گئے تو اپنے گاؤں چلے گئے. تو انہوں نے بڑے کوئی ایسا کوئی واقعہ تو بتایا نا علامہ اقبال کا کہ وہ ایز اے پرسن کیسے تھے؟ بڑے علیم متبع تھے, کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے, کبھی اونچی بات نہیں کی. اور پریکٹس زیادہ نہیں کی اس لیے کیونکہ ان کو شوق نہیں تھا, یا زیادہ فوکس ان کا پیسے کمانے پہ نہیں تھا, وہ فلسفی پہ تھا, رائٹنگ پہ تھا؟ پیسے کمانے پہ تھا ہی نہیں. 500 روپے مہینے کے جب ہو جاتے تو اہلیہ کو کہتے یہ لے لے, یہ گھر کا خرچ ہے, بس اب میں کچھ نہیں کروں گا. لیکن اس زمانے کے 500 روپے بھی تو اچھے خاصے ہوں گے. نہیں, کوئی خاص نہیں تھے, لیکن بس وہ یہی ان کا طریقہ تھا. لیکن فوکس ان کا نہیں تھا اس پہ, فوکس ان کا تھا کہ اپنی فلسفی پہ, اپنی رائٹنگ پہ, ایجوکیشن پہ. بالکل. میری ساس بل کے بڑا اعتراض کرتے تھے, کہتے تھے بس آپ رہنے دیں, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, لیکن اوور آل کیا انوائرمنٹ رہتا تھا گھر کا؟ میں تو جب آئی ہوں تب تو صرف جاوید تھے گھر میں. نہیں, علی بخش نے آپ کو کچھ بتایا ہو؟ کچھ نہیں. علی بخش کے ساتھ کیسی بانڈ تھی ان کی؟ بہت قریب تھے نا. علی بخش ساری عمر جو تھی وہ علامہ کی انہوں نے خدمت کی اور اس میں عمر گزار دی, شادی بھی نہیں کی کبھی. یہ دیکھیں تو مطلب یہی نا کہ وہ کافی نزدیک ہوں گے علامہ اقبال کے, تو ان کو ان کے سارے مشاغل کا بھی پتہ ہوگا, ہابیز کا بھی, ڈائٹ کا بھی, کیونکہ وہ ان کی زیادہ تر خیال ان کا وہی رکھتے تھے. تو کبھی انہوں نے بتایا نہیں کہ علامہ اقبال کی لیٹس سے کہ ڈائٹ کس طرح کی تھی, کیا کرنے کا شوق تھا؟ بالکل سادہ کھانا کھاتے تھے اور جو دے دیں وہ کھا لیتے تھے. اور رائٹنگ اور فلسفی کے علاوہ کوئی مشاغل ان کے نہیں, کوئی خاص نہیں تھا, کوئی بھی نہیں. مطلب کافی سادہ قسم کے آدمی, بالکل سادہ زندگی تھی. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک علامہ اقبال کا قرآن پاک بھی ملا تھا جو گھر میں تھا نا, ان کے آنسوؤں سے جو بھیگا بھی ہوا تھا. بالکل. اس کی کیا کہانی ہے؟ بس وہ ایسا ہی تھا, ان کے سرہانے ہوتا تھا ہمیشہ, اور تکیے کے نیچے رکھتے تھے, اور جب ان کا جی چاہتا تھا نکال کے اس کو پڑھ لیتے تھے. تو پھر روتے بھی تھے ساتھ, تو سب بالکل آنسو سے بھیگا ہوا تھا. اس کے صفحے بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے, لیکن وہی استعمال کرتے تھے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال ذرا تنہائی پسند آدمی تھے؟ زیادہ تر وہ اکیلے رہتے تھے, زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی اپنی کتابوں کے ساتھ, قرآن پاک کے ساتھ. لیکن بچوں سے بہت ان کو تھی انس تھا بچوں, خاص طور پہ منیرہ روز آ کے ان کے بستر میں گھس جاتی تھی. اچھا, جاوید نامہ کب لکھا تھا؟ جاوید نامہ انہوں نے اپنی وسطی عمر میں لکھا تھا. بہت سارے اور بھی کلام میں, اس میں ایک یہ بھی تھا. جاوید نامے کا جاوید سے تعلق نہیں ہے. اچھا جی. نام اس کا جاوید نامہ ہے,
لیکن ہے وہ پلگرمیج آف ایٹرنٹی جاوید نامے کا مطلب. اچھا تب جاوید جو نام تھا وہ اتنا کامن بھی نہیں تھا سب کانٹیننٹ میں؟ نہیں. آپ کو انہوں نے کچھ بتایا ہو ڈاکٹر جاوید صاحب نے کہ کیوں ان کا نام جاوید رکھا گیا؟ کبھی ان کی اپنے والد صاحب سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو؟ مجھے نہیں معلوم, کچھ نہیں, انہوں نے ذکر کبھی نہیں کیا. اب تھوڑا سا آپ کے بارے میں جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ نے کب اقبال کو پڑھنا شروع کیا؟ بچپن میں مجھے بیت بازی کا بڑا شوق تھا. ان کے اشعار بڑے آسان تھے یاد رکھنے, تو میں نے آسان تھے یاد رکھنا بہت, تو میں نے بے شمار اشعار یاد کیے ہوئے تھے. آج کل کے بچوں کو تو شاید آپ کی اس بات سے وہ اگری نہ کریں, کیونکہ اب میں آج کل وہ بیت بازی نہیں کرنے کا شوق ہوگا تو کوئی نہیں یاد. ہاں بالکل. چلیں پھر ان سب کے لیے اور میرے لیے کوئی تو اپنے فیوریٹ اشعار سنائیں اقبال صاحب. سب سے پہلا جو میں نے شعر ان کا سیکھا تھا وہ تھا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. واہ, یہ دیکھیے شاعری کا یہی مزہ ہوتا ہے کہ ایک شعر کی اتنی زیادہ انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. ہر کوئی ایک شعر سے نئے نئے مطلب نکال سکتا ہے, اپنی طرح سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی شعر جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہو؟ بے شمار اقبال کے شعر ہیں, کوئی بھی ایک. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شعر و شاعری بھی پڑھنے کا آپ کو شوق اتنا, آپ کو کتابیں پڑھنے کا بھی شوق, آپ کا مائکہ بھی ادبی, آپ کا سسرال بھی اتنا ادبی. تو بچپن میں بھی جیسے کہ آپ فیروز پہ بیٹھ کے ساری کتابیں پڑھ لیا کرتی تھی. بالکل, سارا دن میں یہی کچھ کرتی تھی. اسکول سے آنا اور فیروز میں بیٹھ جانا. میرے والد وہاں کیونکہ تھے نا اوور آل, تو بس میں بیٹھ جاتی تھی باہر, ہر کتاب میں پڑھ لیتی تھی جو سامنے آتی تھی. تو کتابیں پڑھنا ہر انسان کے لیے کتنا اور کیوں ضروری ہے؟ آپ کے علم میں فائدہ ہوتا بڑھتا ہے. جیسے آج کل کے دور میں لوگ بہت کم ایسے ملیں گے جو کہ کتابیں پڑھتے ہوں, کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے, ڈیجیٹل ایرا ہے, سب لوگ اپنے فونز میں گھسے ہوتے ہیں. لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سارا ٹائم ان کی جو گردن ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے, ہاتھ میں ان کے فون ہوتا ہے. تو کتنا ضروری ہے ہاتھ میں بجائے فون کی کتاب رکھے نا, بالکل, تو پڑھ لیں تو سارا کچھ معلوم ہو جائے گا ان کو فون سے زیادہ. اور بڑی زیادہ اب یہ والا بھی ٹرینڈ آ گیا میم کہ وہ نا ای بکس پڑھنا شروع ہو گئے ہیں, یا ایون آڈیو بکس, جو کتابیں پڑھنے کی بجائے ایئر بڈس لگاتے ہیں, ہینڈ فریز لگاتے ہیں اور ان کو سن لیتے ہیں. لیکن اس میں وہ مزہ تو نہیں آتا نا. بالکل نہیں. جو کتاب پڑھنے کا لطف ہے وہ تو ہے ہی علیحدہ. وہ ان پنوں کی وہ مہک پرانی کتابوں کی, اور جب آپ پلٹیں اور پھر ہر ایک پیج کے ساتھ لطف آئے. اس پہ بھی کوئی نہ کوئی شعر تو ہوگا نا آپ کے پاس. اس پہ بھی ہزاروں شعر آپ کو یاد ہیں, کوئی نہ کوئی اس پہ تو ہوگا. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. واہ, یہ میں خالی یہ شعر و شاعری پہ ہی میرے خیال سے ہم لوگ کوئی گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں یقیناً. اور میں بچپن میں بیت بازی بڑی کرتی ہوتی تھی. دوسرے بھی کوئی شعر یاد کر کے آ جاتے تو میں ہر ایک سے ہمیشہ جیت جاتی تھی. آپ کے بچوں کو شوق ہے شعر و شاعری کا؟ وہ پڑھتے ہیں اپنے دادا کی رائٹنگز وغیرہ؟ کو خاص نہیں. فلسفی کا کچھ بھی؟ وہ بس لا میں ہی. لیکن کوئی نہ کوئی تو ٹریٹس ہوں گے نا جو دادا سے پاس آن ہوئے, ان کے والد صاحب کو, والد صاحب سے ان کو. کیا لگتا ہے آپ کو کون سے ٹریٹس ہیں ان سے؟ کچھ رکھتے ہیں شوق, وہ بھی پریگمیٹک ہیں اور سوچ بچار کرتے, لیکن دادا کی طرح تو نہیں نا. ہر بندہ اقبال تو نہیں نا بن سکتا. بالکل, نام کے اقبال ہے, نام کے اقبال تو بہت ہے, نام کے تو شاہین بھی بہت ہے. اور اسی سے میں آنا چاہوں گا اگلے سوال پہ کہ اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ ہے, اب یہ بڑا ضروری ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے نا اس کو سمجھنا, کیونکہ کافی اس سے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کی. تو فار آل دا پیپل واچنگ تھوڑا سا اس خودی کے کانسیپٹ کا بتائیں. علامہ نے تو کہا ہے نا, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اگر میں اس کو اپنی انٹرپریٹیشن دکھاؤں تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے ہمت نہیں ہارنی,
सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बदलते रहते हैं, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन जिस दिन आपने अपना कंट्रोल खो दिया ना, उस दिन आप असल मायनों में खो जाओगे। तो हमेशा खुद पे यकीन रखना है, और जैसे ही आती रहेंगी हवाएं आपको जिधर भी लेके जाएं, स्टीयरिंग आपके हाथ में। तो आजकल जितने मायूस लोग हैं, खास तौर पे मायूसी का तो ज़माना ही नहीं। देखिए, आज़ादी हमारे पास है, अपना वतन है, और ये बढ़ रहा है आगे की तरफ, पीछे अच्छा तो बढ़ नहीं। रहा है आगे की तरफ। क्यों नहीं, पीछे तो नहीं ना जा रहा। बड़े ज़्यादा लोग हैं अभी जो इस तरह का रिलेट ना कर पाए इस बात से, क्योंकि आपको जैसे पता है ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों में मायूसी बड़ी है, नहीं, छोड़ के जा रहे हैं। लोग सैर सफाहत में बड़ा शौक रखते हैं, बाहर के मुल्क जाके देखते लेकिन बड़े हैं। ज़्यादा ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये तो गलत ख्याल है, खाम ख्याली है। देखिए, एक मुल्क में तब्दीली तब आती है जब वहाँ के लोग उसको तब्दील करना चाहें। तो अगर ना तब्दील करना चाहें फिर खुद तो नहीं ना आएगी। बिल्कुल। जब अल्लामा इकबाल की कायद आज़म के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने इस पूरे ख्वाब का इजहार किया था, उनके साथ बाकायदा बैठ के पूरी चीज़ डिस्कस की थी, तो वो आई एम प्रिटी श्योर कि इकबाल साहब के, अल्लामा इकबाल के बड़े ज़्यादा करीबी लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी। तो उस मुलाकात का किसी ने कभी कोई जिक्र किया? कोई ख़ास नहीं, उनकी आपस में बातें थी। फिर डॉक्टर जावेद इकबाल भी बैठे थे, उनसे कहने लगे कायद आज़म आप बड़े हो के क्या बनेंगे। तो जावेद छोटा सा बच्चा था, उनको क्या पता, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा आगे से। तो फिर वो अल्लामा की तरफ मुखातिब होकर पूछने लगे, ये मुझे जवाब नहीं देता। कहते हैं ये जवाब नहीं देगा, ये इस बात का मुंतज़िर है कि आप इसको बताएं कि बड़ा होके इसने क्या करना है। वाह, अरे देखिए उन्होंने क्या कमाल कवर किया है। बस। तो इसके अलावा और कोई कायद आज़म के साथ कोई याद, अगर आपने सुनी ना हो किसी से, तो कहीं पढ़ी हो कोई ऐसा किस्सा जो आपके दिल को छू गया हो जाके और अभी तक आप भूल ना पाई हो? नहीं, वो काम पे बहुत ज़ोर देते थे कि काम काम और काम करें, मेहनत करें, आगे की तरफ चलें, मुस्तकबिल अपना खुद संवारें। अच्छा, आपकी मुलाकात कभी हुई फातिमा जिन्ना से? मुलाकात हुई थी, आई थी हमारे घर पे। वो कैसी मुलाकातें थी? सादी सी खातून थी, उस वक्त वो मुकाबला कर रही थी अयूब खान का पाकिस्तान की सदारत के लिए। तो उन्होंने कभी आपको कहा सियासत में आने के लिए? मुझे नहीं कहा, लेकिन ये तो समझती थी कि ये मेरे साथ चलेंगी। वोट सब ने हमने उन्हीं को दिए, लेकिन अयूब खान का उस वक्त इख्तियार था, उन्होंने धांधली करके अपने आप को जता दिया। फातिमा जिन्ना कैसी थी? कायद आज़म की तरह की थी, या अगर मुख्तलिफ भी थी तो किस तरह से? रोबदार थी बड़ी। अच्छा जी। तो कायद आज़म भी रोबदार थे, और बातें बड़ी खनकती करती थी। हालांकि मैं तो उनको ज़ईफ़ी में ही मिली हूँ, काफ़ी ज़ईफ़ी थी, लेकिन बड़ी ज़ोरदार बातें करती थी। तो तब भी उनकी बड़ी बोल्ड पर्सनालिटी थी? बड़ी बोल्ड पर्सनालिटी। तो उन्होंने कोई अपनी ऐसी कोई मेमोरी शेयर की हो कायद आज़म के साथ आपसे? अपने इलेक्शन की बातें करती थी और अयूब खान के बारे में, बस। तो आपने कायद आज़म की स्पीच भी विटनेस की हुई है, आपने फातिमा जिन्ना को भी स्पीचेस देते हुए सुना होगा, इलेक्शन कैंपेन्स करते हुए देखा होगा। क्या सिमिलैरिटीज़ थी दोनों में? मेरा ख्याल बहन भाई होने के अलावा कोई ख़ास मुशाबहत नहीं थी। ठीक है। वो अपने थे, ये अपने, और जैसे कहते हैं वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों बदलें। क्या लोग उसी अकीदत से फातिमा जिन्ना को भी फॉलो करते थे जिस तरह कायद आज़म को करते थे? बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। सेम लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन? बिल्कुल। अच्छा, आपको फातिमा जिन्ना ने ऑफ़र नहीं की सियासत की, किसी और ने तो ज़रूर की होगी है शायद। आपको कभी खुद ख्याल आया कि मेरे साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है कि मैं सियासत में चली जाऊं? ना, बिल्कुल नहीं, मैं सियासत करना ही नहीं चाहती थी।
تو میم فاطمہ جناح اور قائد اعظم میں کس قسم کی سملیرٹیز تھیں؟ کیونکہ آپ نے قائد اعظم کی اسپیچز بھی سنی, ان کو بھی وٹنس کیا, فاطمہ جناح کو بھی الیکشن کمپینز میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا, اسپیچز دیتے ہوئے سنا. کس قسم کی سملیرٹیز تھیں, کیا ڈفرینسز تھے؟ مستقل مزاج دونوں تھے, اپنے ہٹ کے پکے, اور جو بات ایک دفعہ ارادہ کر لے تو اس کے اوپر کھڑے رہتے تھے. اور فاطمہ جناح کا مزاج کیسا تھا؟ وہ بھی قائد اعظم کی طرح بولڈ اور کانفیڈنٹ؟ بالکل ایسی ہی تھی, اور باتیں کرتی تھی کھل کے, کسی کا بلا خوف و خطر بات کرتی تھی. اور لوگ ان کو اسی عقیدت سے فالو کرتے تھے جیسے قائد اعظم کو کرتے تھے؟ بالکل. اور عورتوں میں کیسی ان کی فالوئنگ تھی؟ بہت ان کے پیچھے خواتین تھی. کوئی آپ کو یاد ہو کہ اس زمانے کی, اس دور کی پرومیننٹ عورتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں؟ جہان آرا شاہ نواز. ٹھیک ہے. اور مجھے کو خاص یاد نہیں ہے, وہ ہیں, اور وہ تھی زری سرفراز خیبر پختونخوا کی. جی جی. بس وہ بھی ان کے ساتھ تھی. اور لوگ تھے, اچھے خاصے لوگ تھے فاطمہ جناح کے ساتھ بھی؟ بالکل. وہی جو لوگ سارے قائد اعظم کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ بھی تھے. وہ تو دھاندلی کر کے ایوب خان نے ان کو ہرایا, کیونکہ اس کے پاس اقتدار تھا. چلو میم, ہماری پوڈ کاسٹ کا وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے, تو جاتے جاتے آپ سے میں ایک دفعہ پھر سے کچھ اشعار سننا چاہوں گا, کیونکہ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے شعر و شاعری سننے میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. واہ. اچھا, ابھی کا پاکستان, اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب پہ اترتا ہے؟ کچھ حد تک اترتا ہے. دیکھیں, ہمارے پاس آزادی تو ہے اور ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اس وقت کے جتنے بھی سیاستدان ہیں, حکمران ہیں, وہ کیسے ہیں, اور جب پاکستان کو آزادی ملی تھی اس وقت حکمران کیسے تھے؟ کوئی ڈفرینس دیکھتی ہیں آپ؟ علامہ فرماتے ہیں, تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر, میری دانش ہے افرنگی, میرا ایمان ہے زناری. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے میں تو پڑھے لکھے لندن کے تھے نا, ان زمانوں میں لوگ کیمبرج جاتے تھے تو گئے تھے, پھر کہتے تھے ایمان میرا یہیں کا ہے, دانش میری چاہے فرنگی ہو, تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر. بہت تھے اس بات پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گرویدہ تھے. اچھا, حکمرانوں کا میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کیونکہ ابھی پنجاب کی پہلی فیمیل وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ابھی تک؟ ٹھیک ہی کر رہی ہے جیسے ہونا چاہیے, اس لیے نہیں کہ وہ خاتون ہے, اس لیے کہ وہ اپنے عہدے پہ جو کر رہی ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جتنی ایک چیز ہے میری اس میں کہ جدھر بھی میں جاتا ہوں مجھے ہر جگہ ان کی تصویر نظر آتی ہے, خواہ وہ کوئی ہاسپٹل ہو, کوئی سڑک ہو, کچھ بھی ہو, ہر جگہ مجھے ان کی فوٹو نظر آتی ہے. تو اس قدر جو زور ہے مارکیٹنگ پہ, جو پہلے کے حکمران تھے ان کا بھی اتنا تھا کہ اپنا جو بھی کر رہے تھے سب کچھ ایک دکھانا ہوتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو آپ کو یاد نہیں, ان کی فوٹو تو ایسے ہر جگہ تھی کہ انسان پریشان ہو جاتا. اچھا, ان سے بھی زیادہ؟ بہت. اچھا میم, تھینک یو ویری مچ, مجھے بہت مزہ آیا آپ سے یہ مزیدار باتیں کر کے. آئی ایم شیور سننے والوں کو بھی بڑا مزہ آیا ہو. اب جاتے جاتے تمام نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں اگر آپ, شعر و شاعری کی صورت میں بھی دے سکتی ہیں آپ. علامہ نے تو فرمایا ہے, ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. جو بھی آپ کے دل میں ہے خواہش, اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. بالکل. پھر کہتے ہیں نا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. واہ. چلیں, بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے آج ہمیں اپنا بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا کہ میں نے آج آپ کے ساتھ بیٹھ کر اتنی مزیدار گفتگو کی. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آج کی
یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کا. اور جیسا کہ میم نے کہا, ہمت نہیں ہارنی, ہمت کیجیے, اپنے خوابوں کی طرف بڑھیے اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیجیے. ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو یوم آزادی مبارک. ملاقات ہوگی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.